बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुल्तान में इलेक्शन के सिलसिले में एक ग्रैंड फंक्शन होने जा रहा है जिसमें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं मुल्तान के सब आ रहे हैं। आप इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं और मुनीर काकड़ साहब जो हैं सदर के उम्मीदवार हैं, जो आपका ग्रुप है, वो सारे इस फंक्शन में आ रहे हैं। आज हम सर से पूछते हैं कि इस फंक्शन का बेसिक मकसद क्या है और अपने ग्रुप के हवाले से भी बताएं। इलेक्शन के सिलसिले में जो ये कैंपेन की जा रही है तो इस हवाले से हम बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है आवाज़ बावलपुर, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सफ़र करके तशरीफ़ लेके आए हैं हमारा प्रोग्राम जो है इधर फंक्शन कवर करने के लिए। तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने सफ़र किया, पेन लिया। उसके बाद ये हमारा फंक्शन हो रहा है, हम मेज़बान हैं प्रोफेशनल ग्रुप और ग्रैंड अलाइंस मिल के मुल्तान में जो हमारा ग्रुप है, हमारा एक पाकिस्तान का जो प्रोफेशनल ग्रुप है वकला का, उसके सरबराह हैं हामिद खान साहब, वो चेयरमैन है हमारे जी सर। तो इधर हमारे चेयरमैन हैं महमूद अशरफ खान साहब। सही। तो हम मेज़बान हैं मुल्तान में जी सर। तो आज ये सदारत के कैंडिडेट जो हमारा पैनल के कैंडिडेट हैं जी सर, तो उनके ऑनर में हमने ये डिनर रखा हुआ है जी सर। और यहाँ हमारे ग्रुप के लोग उनका तारफ़ भी करवाएंगे, हामिद खान साहब खिताब भी करेंगे, महमूद अशरफ खान साहब भी खिताब करेंगे जी सर। और तमाम कैंडिडेट्स जो हमारे ग्रुप के हैं, बावलपुर से हैं, KPK से हैं जी, सिंध से हैं और पंजाब के जितने हमारे कैंडिडेट हैं जी सर, तो उन सब का तारफ़ भी करवाया जाएगा। हम भरपूर कोशिश करेंगे, उनका इलेक्शन लड़ेंगे इधर और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ग्रुप प्रोफेशनल ग्रुप जो है इधर से विन करे जी। जो वकला सुबान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं इधर आ रहे हैं, उनको आप किस तरह वेलकम करेंगे? देखिए जी, वो तो उनके लिए हम खड़े हुए हैं वेलकम करने के लिए। हमारा पूरा ग्रुप खड़ा है, बाहर लोग खड़े हैं, इधर लोग खड़े हैं जी। तो इंशाल्लाह हम अभी प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, तो उनको माइक पे और हर तरीके से वेलकम किया जाएगा। हमारे जो कैंडिडेट्स हजरात हैं वो भी अभी थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, उनको भी वेलकम करेंगे जी। आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर, इस इलेक्शन के मौके पर आपका एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो वकला सबान है उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, हम लोग आइन कानून की सरबुलंदी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हमारा ग्रुप जो बेहतर है वो नुमाइंदगी कर सकता है पूरे पाकिस्तान में वकला की, क्योंकि ये सुप्रीम अदारा है हमारा, सबसे बड़ा अदारा है सुप्रीम कोर्ट के लायर्स। तो हमारी कोशिश है कि हम नुमाइंदगी बेहतर कर सकते हैं। जैसे तरामीम हुई हैं, अमेंडमेंट हुई हैं इधर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके हवाले से भी हम तगदो करेंगे, बेहतर करेंगे कि जो गलत हुई हैं उनको गलत कहें और जो सही हुई हैं उनको सही इंशाल्लाह कहेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, बाकी वकला की वेलफेयर के लिए हम इंशाल्लाह काम करेंगे जी। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राना बख्तियार साहब। आप उम्मीदवार नायब सदर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। आप इस वक्त मुल्तान में आए हुए हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और जो अमेंडमेंट हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहावलपुर का फंक्शन हुआ, अब मुल्तान का फंक्शन होने जा रहा है। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वकला सबान आ रहे हैं, इस फंक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खान बरादरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और पर्टिकुलरली जो मुल्तान के बाकी भी वकला हैं और मेल और फीमेल सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना खूबसूरत फंक्शन आज सजाया हुआ है और हमारी कैंपेन के सिलसिले में वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और ये बड़ी यूनिक मिसाल है कि हर साल जो खान बरादरान हैं वो हमारे लिए यहाँ ये फंक्शन करते हैं जी। सर, आप नायब सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपका बेसिक क्या मंशूर है? ये देखिए जी, मैं नायब सदर का इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं जी जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं कि मेरा ख्याल है कि हर जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है, बेंच है, वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस होने चाहिए। 7-7 घंटे का सफ़र करके वकील जाता है, जब वहाँ कोर्ट के अंदर जाता है तो वो केस थोड़े से केस जजेस सुनते हैं, उसके बाद लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं। इसी तरह
जो एक मसला कश्मीर बनाया हुआ है प्लाट्स का, पिछले हमारे दूसरे ग्रुप ने पिछले 12 साल पे उस पर सियासत हो रही है कि वकला के प्लाट, लेकिन उनको दिए नहीं जा रहे, उनकी कोई निशानदेही नहीं हो रही, उनको फिज़िकली जो उनके पोजेशन है वो नहीं दिए जा रहे। इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो यंग वकला इस वक्त आए हैं, एक पिछली जो हमारी एक स्कीम थी जिसमें आबा ज़ुबैरी साहब जब प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने जो लोग रह गए थे जिनको प्लाट नहीं मिले थे उनके लिए अपार्टमेंट्स का सिलसिला शुरू किया था, जो इस वक्त कैबिनेट है उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह उसको बहाल करेंगे। जी, 26वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, उस हवाले से आपका क्या तबसरा है? देखें, इस हवाले से तो हम हर सूरत में इसको वापस कराएंगे। ये जो आईनी तरमीम है ये ना सिर्फ आइन की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम की कातल है। इसमें मैं जो हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो मैं कहता हूँ कि उन पार्लियामेंटेरियन के अंदर कोई होश नहीं है, उनको कोई अक्ल नहीं है कि वो कौम के साथ क्या खिलवाड़ रात को उन्होंने खेला है कि पूरी कौम को उन्होंने यरगमाल बना के, ये जो कौम उनको वोट देती है कि जाके बेहतरी के काम करें, और वो जो कौम के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल अमेंडमेंट्स आती हैं, जो आइन के ख़िलाफ़ आती हैं, उनको वो रातों रात उसको पास करके आइन को जो है ना तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो ग्रुप है, हामिद खान के जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है, हम इस पर अभी भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इसको वापस करवा के छोड़ेंगे और ये अमेंडमेंट्स नहीं रहेंगे। सही सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज उम्मीदवार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कौम के लिए अब बहुत बड़ा इम्तहान है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर इस पर कौम ने, वकला ने, पढ़े लिखे तबके ने तवज्जो ना दी तो यकीन कीजिए पहले ही पाकिस्तान की जो जुडिशरी है 139वें नंबर में से 129 नंबर इनका है, ये इतनी नीचे गिरी हुई है। अब जुडिशरी के पास कुछ नहीं रहेगा, जो करेगी वो वक्त का जो हाकम है वही बंदे मुकर्रर करेगा, वही चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगा, और वही जो है उसमें बाकी बेंच बनाएगा। तो ये कौम के लिए एक बड़ी होश जो उड़ा देने वाली ख़बर है। मैं सबको कहूँगा कि इसके लिए उठ खड़े हों और एहतजाज करें और अपने हक़ की बात करें। जी सर, बहुत शुक्रिया, गुड लक। थैंक यू। हम थोड़ी सी ताक़ीद की दोस्तों से माजरत चाहते हैं कि दरअसल आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार के उम्मीदवारान हैं, आज उनका लंच था DAE खान में, तो रास्ता तवील होने की बिना पे थोड़ी सी ताख़ीर होगी। तो मैं गुजारिश करूँगा सब दोस्तों से कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि हम आज की तकरीब का आगाज़ कर सकें। जनाब राना इकबाल नून साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब राव शिराज साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब सलमान मंसूर सिद्दीकी साहब, उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनसे गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ़ रखें। जनाब बाबू नफीस अंसारी साहब, हमारे बुजुर्ग हम सब के, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब आगा अकमल कजलबाज साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब निशात सिद्दीकी साहब, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब निशात सिद्दीकी साहब। सरदार तारिक शेर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें। राना आरिफ कमाल नून साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें। जनाब वसीम शहाब साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ़ रखें।
آج کی تقریب کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور اس سے پہلے میں اپنے لیڈر جناب محمود اشرف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف فرما ہوں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے جناب یحییٰ ممتاز صاحب سے گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب کو تلاوت کلام پاک سے منور فرمائیں۔ جناب یحییٰ ممتاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت شریف ہوگی۔ ہماری بہن ہے سمیرہ صدیق، شاعرہ بھی ہیں، ان کے 2 شعر انہوں نے مجھے بھیجے ہیں۔ لب پہ آتی ہے تیری بات مدینے والے، پھر میں لکھتی ہوں تیری نعت مدینے والے، منتظر ہوں کہ مدینے سے بلاوا آئے، سخت ہیں ہجر کے دن رات مدینے والے۔ تو تشریف لاتی ہیں سمیرہ صدیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی تھی، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتی تھی، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے۔ تیری جالیوں کے نیچے
رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین کی نمائندگی کے لیے میں گزارش کروں گا میڈم حمیرہ ناہید کھنڈ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اپنی مخصوص نشست پہ۔ جناب میڈم حمیرہ کھنڈ صاحبہ سے گزارش اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ چونکہ دیر ہو گئی تو بہت مختصر آج کا ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ میں اپنے کو ہوسٹ چودھری اکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ دوست جو تشریف لائے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدید کہنا ہے۔ تو کبیر والا بہار سے سابقہ صدر ہیں قیداب بنے راؤ سلطان احمد خان صاحب، ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ مختار نیازی صاحب سابقہ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ملتان، وہ تشریف لے کے آئے۔ چودھری اشرف حمید سندھو صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ جناب سکندر بھٹی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ جوید اقبال بھٹی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ کیسر عباس گیلانی صاحب وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ محمد اکرم خان صاحب ریٹائرڈ سیشن جج صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہمارے، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ سردار طارق شیر خان صاحب سابقہ ممبر ایگزیکٹو ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ جناب بابو نفیس انصاری صاحب، خاور صدیق سائی صاحب، عقیل یوسف بھٹی صاحب، یہ سارے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ ملک نعیم اقبال صاحب، نجم الثاقب صاحب، راشد نسیم صاحب۔ باقی کے بعد میں تو گیلانی صاحب پھر لڑیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے امیدوار جناب سلمان منصور صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سلمان منصور صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حامد خان صاحب، آنریبل پریزیڈیم، تمام میرے سینئر اساتذہ، بزرگ بھائی، میرا بھی ارادہ تو یہی تھا کہ میں باری باری نام ایک ایک کر کے لیتا رہوں، لیکن جس طرح مجھے بتایا گیا کہ کچھ ہماری وجہ سے ہی ٹائم میں تھوڑی شارٹیج ہے۔ میں آپ سب کا سر بہت مشکور ہوں، آپ ہمیں یہ موقع عطا کیا کہ آپ سب آپ کے سامنے ہم آئیں، اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کریں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہر سال اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور آپ سب سینئرز کی نظر میں میرا خیال ہے اس سال اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل یقیناً ہوگا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ڈوئل فنکشنز ادا کرتی ہے۔ ہمارے اس ملک میں جہاں ہم ایک ایسے قانون کے تحت رہتے ہیں جسے ہم آئین کہہ کے بار بار بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس کا بچا کچا موجود ہوتا ہے ہر دفعہ اس کوشش اور ایفرٹ میں رہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے یا اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کسی وقت نیشنل ایشوز پر تمام ملک کے لیے ایک رہنما ہوتی تھی، آج ایک خاموش تماشائی کی صورت موجود ہے۔ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جہاں ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے بیٹھتے تھے تو ملک کے بڑے اکابرین، بڑے سیاستدان ان سے قانونی مشورے لیتے تھے، آج وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو رول ہے وہ ڈوئل فنکشن یہ ہے کہ نہ صرف وہ نیشنل ایشوز پر، اہم قانونی معاملات پر، کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر تمام ملک کے سینئر وکلاء کے خیالات کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بلکہ اس کو نیشنل
ایشوز کے طور پر اجاگر بھی کرتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کام کرنے میں ناکام ہو جائے تو گلی محلے، ہر چوک، ہر ٹیلی ویژن پر ہر شخص یہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا وکلا زندہ ہے، کیا وکلا موجود ہے، کیا اس ملک میں آئین اور قانون کی کوئی بات کرنے والا موجود ہے، یا سب لوگ سو چکے ہیں؟ کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ بات تو یقینی ہے کہ آئین کا جنازہ ہم نے اٹھا لیا ہے، اب اس کو جس حد تک بھی کسی گڑھے میں پھینکا جا سکتا ہے، آیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس گڑھے میں پھینکنے کے لیے اسے کندھا دے گی، یا دوبارہ سے اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی بہتر راہ نکالنے کی کوشش کرے گی؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا دوسرا رول یقیناً اپنے ممبرز کی حفاظت کرنا، ان کے خیالات، ان کے مفادات اور ان کے ایشوز کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 2-4 سالوں میں خاص طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نہ صرف نیشنل ایشوز پر نان فنکشنل اور ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی، بلکہ جو وکلا کے بھی مسائل ہیں اس کے بارے میں ایسا لگنے لگا کہ شاید ہم اپنا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ نیشنل ایشوز پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن وکلا میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کسی حوالے سے کوئی اپنا روسٹر کا مسئلہ ہی حل کرنا چاہیں تو سپریم کورٹ ان کو کوئی سنوائی دے دے گی۔ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس میں ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یا سینئر وکلا کھڑے ہوتے تھے تو ججز خاموشی سے آدھا گھنٹہ سنتے تھے، اب اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز 3 منٹ ان کو سننے یا دیکھنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ اصل رول ہے جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو ادا کرنا تھا، کہ آپ اگر اپنے گھر میں کوئی مقام، اپنے ہی سسٹم میں کوئی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو باقی نیشنل ایشوز میں آپ کو کون سنے گا؟ آپ جس کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر بار ایسوسی ایشن کے نمائندے اس کورٹ روم میں عزت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سک رہے تو نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا بڑے لوگ آپ کو کہاں سے سنیں گے؟ ہر وقت ہم اس کوشش میں رہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ایک بہتر مقام ملے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنی بھی کوشش کی، سپریم کورٹ کا بھی ایٹیچیوڈ، ججز کا ایٹیچیوڈ ہمارے بارے میں اتنا زیادہ تنقیدی اور حتیٰ کا میز ہوتا جا رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کہ وہ نہ صرف اپنے ممبرز کی عزت اور آبرو کا احترام کرے، ان کے وقار میں نیشنلی اضافہ کرے، بلکہ سب سے زیادہ اپنے اس کورٹ روم میں جہاں انہوں نے کھڑا ہونا ہے وہاں عزت اور وقار میں اضافہ کرے۔ یہ سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ججز جس جگہ ہمیں اپنے ممبران کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہوتے نظر آئیں، ہمارا کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ججز کو احساس ہو کہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے جس میں ہم آواز بلند کریں اور کہیں کہ نہیں جناب، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے اس لیول تک نہیں جائیں گے کہ آپ ہماری بے عزتی کرنے پر اتر آئیں۔ ہم اگر ڈائریکٹلی ان ایشوز پر بات نہیں کریں گے اور کوشش صرف یہ کریں گے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے خاموش رہیں تو یقیناً نہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کسی ممبر کے مفاد میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اگر ممبر کی سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 1 میں ڈائریکٹلی حد تک ہو رہی ہے اور بار ایسوسی ایشن نہ کوئی اعلانیہ جاری کرتی ہے، نہ بار ایسوسی ایشن اس پہ کوئی احتجاج کرتی ہے، تو ہر کسی کے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ ایک صرف جونیئر وکلا کے ساتھ نہیں ہوا، سینئر وکلا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ماشاء اللہ دور سے ہم نے آربیٹرینس اور ایک لیک آف رسپیکٹ فار رول آف لا اڈاپٹ کیا، وہ سرایت کرتا کرتا آج ہمارے سسٹم اور ہمارے ججز میں بھی آ گیا۔ آج جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے وہ اسی لیک آف رسپیکٹ آف لا کی وجہ سے ہے۔ وہی رول آف لا جس کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس کی سب سے زیادہ تلاش ہمیں اپنی بار ایسوسی ایشن میں ہے کہ کیا ہم اپنے ممبران کے لیے یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ملتان یا بہاولپور سے جب بھی کوئی ممبر جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے ہاسٹل میں انہیں جگہ کیوں نہیں ملتی؟
اس ایشو پہ کبھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کوئی اجلاس نہیں ہوا کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ 30 کے 30 کمرے ہمیشہ بک ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ سکھر سے چلتا ہے، کوئی میاں والی سے چلتا ہے، کوئی بہاولپور سے چلتا ہے، کوئی ملتان سے چلتا ہے، ایسے علاقوں سے جہاں اسلام آباد کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جن علاقوں میں، وہاں کے لوگوں کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہاسٹل میں کمرے کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے یہ ایشوز ہیں جنہیں ہم ایز اے بار ایسوسی ایشن خود سالو کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم باہر نیشنل ایشوز کے اوپر ویسے ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے ایشوز پر ہیں. بحیثیت سیکرٹری میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کم از کم ملتان کے کسی وکیل کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کمرہ وہ وہاں پہنچا اور اسے کمرہ نہیں ملا اور رات کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملی. مجھے ذاتی طور پر بھی کمرہ کو خالی کروانا پڑا. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ فیسلٹی جو بنائی گئی ہے وکیلوں کے لیے پہلے وہ فیسلٹی ہے. سب سے زیادہ میں اس بات کی تعریف کروں گا جناب میرے سینئر، میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی اور سر نے پھر بہت ہی اس کا زبردست طریقے سے ایک جا کے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا کہ فیسلٹی کیا ہے. آپ ویڈیو لنک کی فیسلٹی دے رہے ہیں، وہ پشاور سے آپ دے رہے ہیں جو 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ. تو ویڈیو لنک کی فیسلٹی سکھر میں ہونی چاہیے جو 8 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. ویڈیو لنک کی فیسلٹی ملتان اور بہاولپور میں ہونی چاہیے جو 4-5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. وہاں کے لیے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے. پشاور تو 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کو پہنچے جس طرح بھی سنوانا چاہیں، جیسے آپ محسوس کریں اپنی کمفرٹ میں. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو ہمارے اصل ایشوز ہیں ہم ان کی طرف توجہ دیں. ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ صدر صاحب بھی بیان کریں گے. ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ اگر وکیل 10 سال میں اپنا حل نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں پتا وکیل پھر کیا کر سکتے ہیں. آج بھی ہم نے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی اٹھا کر DHA کے حوالے کر دی ہے. میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ کرے کہ DHA اس کو ڈیولپ کرے. ایز این ایسوسی ایشن ہم کنٹینیوٹی لے کے آئیں گے اس کے اندر. ہمارا یہ ارادہ نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم سے پہلے زبیری صاحب نے پورا ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا اور آتے ہی نئی کیبنٹ نے اس کو کینسل کر کے سب کو کینسلیشن لیٹرز بھیج دیے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اگر وکلا کے مفاد میں کوئی چیز ہے تو وہ جاری اور ساری رہے، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے فلیٹس کے ایشو کو ہم مزید دوبارہ سے DHA کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے کہ وہ دوبارہ سے اس کو انیشیٹ کرے. جتنے لوگ نئے لوگ رہ گئے ہیں ان سب کو یہ فلیٹس کے حوالے سے فیسلٹیز اب ملنی چاہیے. تو میں صرف ایز اے سیکرٹری آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے اصل ایشوز جو افیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ایسوسیشن ممبران کو، نہ صرف اس کو ریپرزینٹ کروں بلکہ اس کے اوپر کھل کے بات کروں. آپ کو سب کا آنے کا سر بہت بہت شکریہ. میں تمام اپنے بڑوں کا، اساتذہ کا، بھائیوں کا بہت مشکور ہوں آج تشریف لائے. بہت شکریہ. سلمان منصور صاحب نے میرے دکھ آپ کو بیان کر دیا. جب ہم ویڈیو لنک فیسلٹی کے لیے احتجاج کے لیے وہاں جانا چاہ رہے تھے دھرنے کے لیے، تو ہم نے موجودہ جنرل سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا. ہم نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے وکلا نے وہاں آنا ہے تو ہاسٹل میں کمرے. تو انہوں نے کہا جی ایک تو بات یہ ہے کہ کمرے ہیں کوئی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس ایشو میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کہتے اسی اسلام آباد اگر بھوکے مر جائیے. پھر تو اسلام آباد کوئی نہ آئے کیس تو پھر ملتان کے وکلا بیٹھ کے ملتان میں کریں گے. تو خیر امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری یہ کیبنٹ آئی، گو کہ ہم سے وعدہ تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کیا تھا، ابھی تک وفا نہیں ہوا. امید کرتے ہیں اگر ہماری یہ کیبنٹ آئی تو ہمارے اس ایشو کو ضرور ریزالو کرے گی. میں نے گیلانی صاحب سے تھوڑا ٹائم لینا ہے. الطاف محمود قریشی صاحب، میڈم فوزیہ کوثر صاحبہ، زبیر محمود چودھری صاحب، 2 بھائی ہمارے راجہ نوید صاحب، راجہ ندیم صاحب، نعیم خان صاحب، عبدالسمیع چودھری صاحب، عظیم الحق پیرزادہ صاحب، یافس نوید ہاشمی صاحب، کبھی نہیں آتے خضر یاد پونیا صاحب وہ بھی آج آئے ہوئے ہیں، عصمت اللہ نیازی صاحب، آغا اکمل صاحب، ایوب ازدار صاحب، مرزا ملیزئی صاحب، اور چوری شاہد سلیم صاحب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں ٹیکس بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے. ان کا بھی اسپیشل شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. آگے گیلانی صاحب.
इस तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूँगा ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन, हमारे ग्रुप के लीडर जनाब महमूद अशरफ खान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब महमूद अशरफ खान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हामिद खान साहब, हमारे कायद जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट, मेरे मुल्तान बाहर से आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन, हमारे काबिल एहतराम लीडर, मुल्तान के दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें, मेरे भाई, मैं आज आप सबका आमद का बहुत मशकूर हूँ कि आप इस फंक्शन में तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर बहुत सारे वो चेहरे कि जो इस सुप्रीम कोर्ट के इस रास्ते में, इस सफ़र में अभी साल या 2 साल हुए हैं, शामिल हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत तादाद में मौजूद हैं। उन सबको खुशामदीद कहता हूँ और उनकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान मंसूर साहब ने एक बात कही, आज क्योंकि देर ज़्यादा हो गई है, बात करने का ज़्यादा मौका तो नहीं है, लेकिन मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा। हामिद खान साहब और काकड़ साहब के यकीनन ख्यालात सुनने के लिए हम बैठे हैं। उन्होंने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट बार इस सारे मसले में डोरमेंट है। मैं इस बात से इख्तिलाफ करूँगा। हमने सुप्रीम कोर्ट बार का मौजूदा का भयानक किरदार न सिर्फ बार एसोसिएशन के तौर पर अदालत से बाहर देखा, बल्कि बार एसोसिएशन के तौर पर जब अदालत में उनको बुलाया गया बतौर सदर के, तो वो भी किरदार उनका देखा कि किस तरीके से उन्होंने बार एसोसिएशन के नुमाइंदा होते हुए सिर्फ मखसूस लॉबीज़ के प्रोग्राम को सपोर्ट किया और उन्हीं के जो ख्यालात थे, उन्हीं को जो मज़मूम मकासद थे, उनको हासिल करने में वो उनके साथ कदम ब कदम हुए। बहुत ज़रूरी है इस मौका पर कि पाकिस्तान में इस दफ़ा अब जो सूरत हाल जा रही है, ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं रही। अदलिया पर इतना ख़तरनाक हमला पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। ये भी होता रहा कि अदलिया को पीसीओ के तहत हल्फ उठाए जाते रहे, बहुत से जजेस हल्फ उठाने पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ हमारे लिए काबिल तहसीन चेहरे ऐसे भी थे कि जो हल्फ नहीं उठाते थे। बहरहाल ये सिलसिला चला रहता था को अदलिया का एक वो जो सिस्टम है और जो अदारा है, वो चाहे लंगड़ाता हुआ या किस तरह चलता रहता था। उसकी आज़ादी भी किसी हद तक कायम थी, लेकिन अब जो हमला हुआ है, उन्होंने बिल्कुल आज जैसे मैं एक कोर्ट में पेश हुआ तो ऑनरेबल जज साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए कि अब अदलिया के हिफाजत के लिए आइनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो मैंने कहा आइनी दीवारें नहीं हैं, वो आइनी दीवारें हैं जो एक ऐसे तबके ने खड़ी की हैं कि जिनको न सिर्फ ये कि एस्टेब्लिशमेंट की शाबाश हासिल है, बल्कि उन्हीं के दिए हुए प्रोग्राम पर अमल पैरा होते हुए वो न सिर्फ ये भूल गए कि वो अपने आप को सियासी नुमाइंदे या आवाम के नुमाइंदे कहते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में जाकर आइन के मुहाफिज कहते हैं, लेजिस्लेटर कहते हैं, आइन को बनाने वाले और आइन में तरमीम करने वाले कहते हैं। वो तमाम मामलात को छोड़कर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और जिस भयानक तरीके से आपने 26 अमेंडमेंट को पास होते देखा, जिस भयानक तरीके से आपने जो इलेक्शन में जो अवाम का मैंडेट था उसको बहते हुए देखा, तो लगता यही है कि पाकिस्तान एक टेरिटरी का नाम है, ये कोई मुल्क नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई निज़ाम है, ना कोई आइन है, ना कोई कानून है।
چند طبقات ہیں، چند گروہ ہیں جو پاکستان میں چھائے ہوئے ہیں اور عوام کے حقوق کی پامالی کرتے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ضروری ہے اس سپریم کورٹ کے الیکشن میں کہ جب پہلے بھی عدلیہ پر حملہ ہوا، تحریک چلی، تو ہمارے پاس، ہمارے دوستوں کے پاس حامد خان صاحب کی قیادت میں سپریم کورٹ بار کا ادارہ تھا جو ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اور اسی ادارے کے پلیٹ فارم پر وہ تاریخ چلی، وہ تحریک چلی کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اور اس کو دنیا بھر نے سراہا۔ آج ہم اپنے آپ کو کچھ بے دست و پا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل کا کردار اس وقت بھی انہی لوگوں نے یہی رکھا، اور اسی طرح بھیانک طریقے سے وہ تمام کے تمام حقوق کو، چاہے وہ آئینی ہوں، چاہے وہ قانونی ہوں، چاہے وہ وکلا کے ہوں، ان کو پامال کرتے رہے۔ آج بھی ان کا کبھی کردار آپ کے سامنے ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آپ دوست نہ صرف یہ کہ عدلیہ کے بقا کے لیے، عدلیہ کے تحفظ کے لیے، ایک آزاد عدلیہ کے قیام کے لیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہی حال ہے کہ وہی مجرم ہیں، وہی قانون ساز ہیں، وہی پراسیکیوٹر ہیں، وہی انویسٹیگیٹر ہیں، اور اب ایک ہی ادارہ تھا جو کبھی ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتا تھا، آج انہوں نے وہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کو بھی باندھ کے رکھ دیا۔ ہم نے یہ لیجسلیشن بھی ہوتے دیکھی ہے کہ جب نیب زدہ اقتدار میں آئے تو پھر انہوں نے نیب کے قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، اور اپنے آپ کو ایک نکالنے کے لیے انہوں نے ایک سلیب ڈرا کر دی کہ 50 کروڑ سے زائد کا اگر جرم ہوگا تو نیب میں آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ تو یہاں تمام لیجسلیشن یہ لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، عوام کے لیے کوئی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جتنی بھی ترامیم ہوئی ہے 26 امینڈمنٹ کی، اس میں عوام کے لیے، عوام کے حق کے، انصاف کے حصول کے فوری طور پر حصول کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی شک ہو یا کوئی طریقہ وضع کیا گیا ہو۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ تمام دوست اپنی اس نہ صرف پاکستانی ہونے کے ناطے نیشنل ذمہ داری کو سمجھیں، بلکہ کالے کوٹ کے حوالے سے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ یہ موقع بہت سخت ہے۔ اگر اس موقع پر ہم ثابت قدم رہیں گے تو یہ کالا کوٹ ہی ہے جو اس بھیانک ترین صورتحال میں کسی کے خلاف کوئی سٹیپ اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس کالے کوٹ کی جس طرح بے توقیری ہو رہی ہے، جس طرح تمام بار ایسوسیشن کو صلاح دیا گیا ہے، اگر آپ نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور سپریم کورٹ کو زندہ نہ کیا تو پھر شاید اس تمام ذمہ دار، اس تمام صورتحال کے قصوروار ہم خود بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس الیکشن میں نہ صرف یہاں بلکہ اپنے تمام دوستوں کو پورے پاکستان میں اس بات سے آگاہ کیجئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور وقت کیا ہے۔ تھینک یو۔ ہمارے پنجاب سے نائب صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں رانا بختیار صاحب، وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ رانا بختیار صاحب۔ اس کے ساتھ ہمارے دوست آئے ہیں عبدالرزاق راجہ صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سینئر کونسل ہیں، نشاط احمد صدیقی صاحب تشریف لائے ہیں، جوید اقبال انصاری صاحب، احمد عثمان میانہ صاحب۔ میانہ صاحب میں نے نام لے دیا، آپ کا یاد رکھنا، آپ کہتے ہیں بھول جاتا ہوں۔ میڈم فرح کھوسہ صاحب ہمارے سینئر کونسل ہیں، وہ بھی تشریف لائی ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں۔ چودھری نعیم صاحب ہمارے بالکل فریش ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ بھی تشریف لے کے آئے ہیں۔ ظفر اقبال بھٹا صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ شعیب خواب بزدار صاحب لئیے سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ چودھری اکبر صاحب سابقہ ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل، جو صاحب بھی 15 تاریخ کو سابقہ ہو گئے اور اب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو اسلم زار صاحب ہمارے دوست لاہور سے سابقہ سیکرٹری، وہ تشریف لے کے، عالمگیر خان صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ محمود جوید بھٹی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں۔ مخدوم مشوق حسین شاہ صاحب، اور اس سے آگے پھر گلانی صاحب، پھر ان سے ٹائم لوں گا۔ اور اب میں گزارش کروں گا اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدارتی امیدوار جناب منیر احمد خان کاکڑ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب منیر احمد خان کاکڑ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن۔ ملتان کے
غیور وکلا، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت اور ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ٹائم لگے گا، تو اس وجہ سے آج پروگرام ہماری وجہ سے لیٹ شروع ہوا ہے۔ کوشش کریں گے ٹائم بھی زیادہ نہ لے۔ باتیں تو یقیناً سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے حوالے سے ہے، اور موجودہ صورتحال اگر دیکھتے ہوئے میرے خیال میں الیکشن کی اہمیت اور ضرورت زیادہ ہو گئی۔ یہاں پر دوستوں نے بات رکھی کہ بار کے جو رول ہیں ان کے جو مختلف شکلیں ہیں، بار کی ویلفیئر بھی ہونی چاہیے، اور بار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اپنی جوڈیشل قانون اور آئین کی سپرمیسی کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے ان کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ ساتھ بار کی ویلفیئر بھی ضروری ہے۔ سلمان منصور صاحب نے بات رکھی کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے حوالے سے، اور لوگوں کی جو ارجنٹ کیسز ہیں ان کی فکسیشن نہیں ہو رہے پراپر ٹائم پہ، اور ساتھ ساتھ جو کیس مینجمنٹ ہے ان کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ اور یہ ایشوز وہ سارے پریکٹسنگ وکیل ان کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان ایشوز ان کے سامنے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے پریکٹسنگ وکیل اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بار کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے اگر بار کی ویلفیئر کی بات کر لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی نمائندگی کرنے سے پہلے اپنا ایک چھوٹا سا بلوچستان بار کونسل میں بطور 3 مرتبہ بلوچستان بار کونسل کا ممبر رہا ہوں۔ جو وہاں کی دوستوں نے ریپرزنٹیشن کا ایک حق دیا تھا، تو اپنے بساط کے مطابق کوشش کی کہ تھوڑا بہت وہاں پر جو ویلفیئر کے حوالے سے ہو، تھوڑا سا اپنا ایک کنٹریبیوشن اور اپنا ایک رول ادا کیا۔ سانحہ 8 اگست آپ لوگوں کے سب ساتھیوں کے نالج میں ہے، اس میں تقریباً ہمارے ساتھ 56 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے تھے، کوئی 96 کے قریب زخمی تھے۔ تو اس وقت جو ساتھی شہید ہو گئے تھے وہ ساری سینئر لیڈرشپ تھی، ہمارے بار کے سارے کریم تھی، تو وہ ہمارے درمیان میں نہیں تھے، نہ رہے۔ تو اس وقت اس واقعے کے بعد ہر شہید فیملی کو 1-1 کروڑ روپے کمپنسیشن دلوایا، جو سیریس زخمی تھے ان کو 75 لاکھ روپے۔ اس وقت جو ہمارے 57 شہداء ہیں ان کے تقریباً کوئی 160 کے قریب 170 کے قریب بچے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ سے 25 کروڑ روپے فنڈز لے کر کے ان کو انویسٹ کرا چکے ہیں، اور اس کے جو انویسٹمنٹ سے جو سیڈ منی سے انکم آ رہے ہیں ان سب بچوں کی ایجوکیشن کی ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اسی اسکیم سے ہم کور کر کے دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے 2 شہداء کی بچیاں، ایک ہمدرد میڈیکل کالج کراچی سے MBBS کمپلیٹ کر کے آ گئی ہے، ابھی ایک جو دوسری شہید کی بیٹی ہے وہ ابھی 3rd ایئر میں کوئٹہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے۔ جو تمام بچے جو میٹرک پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو ایک لیپ ٹاپ وغیرہ سے ساری جو بیسک جو ان کی ایجوکیشن کے ریکوائرمنٹس ہے وہ سیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان کے توسط سے ایک اسکل ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایک فارن اسکالرشپ کا ایک پروگرام ہے، جس میں ہماری موجودہ جو پریکٹسنگ وکیل ہیں جس کا 2 سال بطور پریکٹس ہے، وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم باہر بھجواتے ہیں۔ ہر سال 5 لڑکے ہیں، ابھی تک ہم 30 لڑکوں کو LLM کے لیے یا بار اٹلا کے لیے ہم بہار بھجوا چکے ہیں۔ پچھلے سال پھر گورنمنٹ سے ایک چھوٹا سا اسکیم لے کر کے ہیں جو 30 کروڑ روپے پہ سیڈ منی پہ مشتمل ہے، ان سے ہمیں پر منتھ 50 لاکھ روپے مل رہے ہیں۔ اس 50 لاکھ روپے سے اس میں ہم نے 2 کمپوننٹس رکھے ہوئے ہیں۔ خدا نخواستہ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجودہ پریکٹسنگ وکیل ہیں، اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اور بیماری کی صورت میں یا 5 یا 10 لاکھ روپے میکسیمم ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ویلفیئر کے حوالے سے اگر بات کر لیں، میرے خیال میں پورے پاکستان کی بار میں یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر بلوچستان کی لیول پر اس قسم کی ویلفیئر کے حوالے سے کسی جگہ پہ بھی ہو، ہماری بار اور ہمارے کورٹ سندھ سے تقریباً 76-77 میں سیپریٹ ہوا ہے۔ لاہور کا تقریباً میرے خیال میں 100 سال کی جوبلی بھی منا چکے ہیں،
تو لاہور ہائی کورٹ کے ریلیٹڈ جو اس کے بارز ہیں تو ہم سے زیادہ رچ بھی ہے اور پرانے بھی ہیں. اس چیز کا مقصد یا یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بار کے ریپرزنٹیٹیو کی پرائرٹیز اگر ہو تو میرے خیال میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہاں پر دوستوں نے 2 باتیں رکھی ہیں. ایک ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے. یقیناً ہاؤسنگ اسکیم پہ 10 سال سے گزشتہ 10 سال سے اس کے اوپر سیاست ہو رہی. اور یہاں پر میرے خیال میں ہمارے دوستوں نے ایک بات رکھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے جو سپورٹ گروپ ہے یا گورنمنٹ کا جو سپورٹ نمائندہ ہے اگر وہ ان کو ووٹ نہ دے کر کے مخالف آ جائے گا تو میرے خیال میں اسکیم کے اوپر ریوائنڈ ہو جائے گا اور اسکیم کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہوگا. میں یہاں پر صرف اتنا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال جب عابد زبیری صاحب تھا اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی جس کا ہاؤسنگ منسٹر مولی واسع صاحب تھا اور لا منسٹر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھا, پاکستان بار کونسل وسیع کے ساتھ تھا, تو وہ 17 مہینے میں آپ نے اسکیم کے اندر اسکیم کے اوپر ڈیولپمنٹ کا جو ضرورت تھی تو آپ نے اس وقت تو ڈیولپمنٹ نہیں کی. ابھی اس موجودہ جو کیبنٹ ہے کیبنٹ بھی اسی گروپ کا پروفیشنل اس کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل بھی اسی گروپ کا, موجودہ لا منسٹر بھی اسی گروپ کا اور آپ کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ منسٹر بھی اور گورنمنٹ بھی. تو گزشتہ 1 سال سے اسکیم کے اوپر جو ہے پروگرس کیوں نہیں تھی؟ پھر جب الیکشن کے آخری دن آ جاتے ہیں تو ممبروں کو یہاں پر جھانسا دے کر کے ممبروں کو یہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے کے ساتھ اس موجودہ جو سپریم کورٹ بار کی باڈی نے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سے کاغذ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ سائن کیا ہوا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں صرف 1-2 چیزیں بتانا چاہوں گا. جو اس اسکیم کے اندر جو ہماری کمرشل پراپرٹیز تھی اسی اسکیم کی جو میرے اور آپ کے پیسوں سے وہی زمین بھی خریدی گئی تھی, جو اس کے بدلے میں مجھے اور آپ کو 1 کنال زمین دے رہے, لیکن وہ تمام زمینیں ڈی ایچ اے کے حوالے کر کے اور اس کے بدلے میں ڈی ایچ اے اس اسکیم کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ کروائے گا. اگر کسی ممبرز 45 لاکھ روپے ایک پلاٹ کے لیے دے سکتا ہے, میرے خیال میں 10-20 لاکھ روپے وہ ڈیولپمنٹ چارجز کے مد میں بھی دے سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کمرشل پراپرٹیز کی جو ویلیوز ہیں ابھی تو اس وقت اگر نان ڈیولپمنٹ میں تو ہو سکتا ہے کم ہو, جتنا بھی جس پرسنٹیج کے حساب سے اس اسکیم کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا جائے گا ان زمینوں کی جو مالیت ہے, ان جو زمینوں کی جو کاسٹ ہے, ویلیو ہے, وہ 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھتا جائے گا. تو اس کمرشل زمین کے اوپر جو ہمارے آنے والے ساتھی ہیں, نئے ساتھی ہیں جو اس سال بھی تقریباً 350 کے قریب انرولڈ ہوئے ہیں نئے وکلا, پرانے نے جتنے ساتھیوں نے ان کے لیے کمرشل پلاٹوں کے لیے اپلائی کی تھی, جو نئے ساتھی تھے عابد زبیری صاحب نے ان کے لیے ایک اسکیم شروع کیا تھا اپارٹمنٹس کا. اس اپارٹمنٹس کے اوپر تقریباً کوئی 3300 اپارٹمنٹس بن رہے تھے. وہ اپارٹمنٹس کا نقشہ سب سائٹ پلان سب کچھ ہو چکا تھا اور ممبروں سے باقاعدہ رجسٹریشن کے مد میں ممبرز نے اپلیکیشن بھی مانگے گئے تھے. تو وہ 2100 کے قریب جو ہمارے دوستوں نے ممبروں نے اپلائی کی ہیں, لیکن جب موجودہ کیبنٹ آیا اس نے سب کچھ ریورس کر کے لوگوں کے پیسے بھی واپس لیے. سوال, اگر آپ بار کا نمائندہ بنتے ہو, وکلا کا نمائندہ بنتے ہو, تو میرا خیال میں پھر آپ کا کام یہ ہے کہ جس نے جس کام کو جہاں پر بھی چھوڑا تھا اس میں آپ کی ضروری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس میں فردر امپرومنٹ کر لیں, فردر پروگرس دکھا دیں, نہ کہ آپ اس کے اوپر قدغن لگا کر کے ساری چیزوں کو ریورس کر دیں. تو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بار کے ممبرز کے جو بینیفٹس میں ہوگا تو ان کے لیے یہ بے شک ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو بار کے ممبرز زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کو ملے گا وہی کریں گے, اور اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس میں کوشش یہ کریں گے کہ جتنی بھی اگر جس طریقے سے ابھی ہماری ہاسٹل کی بات ہوگی, یہ ہاسٹل ابھی بنا ہے, اس وقت 30 کمرے میرے خیال میں ممبروں کو مل رہے ہیں, جس نے بھی بنا ہے ہم اس کو کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن یہ فیسلٹی تو ایک ہے. تو اسی زمینوں کے توسط سے اسی ڈی ایچ اے کے اندر اس قسم کے مزید فلاحی کام کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا تھوڑا سا
کمٹمنٹ ہو یا ویژن ہو. جو پراپرٹیز پہ دوسرے آپ کے جو آپ کے پیسوں سے ہو دوسرے، تو یہ اس کے حوالے سے جو اسکیم کے حوالے سے تھا. جو اس وقت میرے خیال میں جو برننگ ایشو ہے وہ ہے کہ ہماری جو نئے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے مختلف قسم کے مسودے یہاں پر تھے، کسی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہ جو نیا مسودہ پیش کر کے میرے خیال میں اس میں پبلک کے مفاد کے لیے، عام عوام کے مفاد کے لیے تو میرے خیال میں اس طرح کے کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ موجودہ پارلیمنٹ ایون ادروائز اگر آپ 85 کے بعد دیکھ لیں، یہ جتنی بھی گورنمنٹس اور جتنی بھی اسمبلی کی ہے اس نے پبلک کے مفاد کے بجائے ایک ٹرائکوما کے ذریعے جو مختلف قسم وہ اپنے مفادات کے تحفظ دینے کے لیے جو بزنس رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز کا بھی یہی حال. پچھلے جو ادوار تھے اگر آپ ان کو ذرا دیکھ لیں، میرے خیال میں جو اصل ایشو جو پیدا ہو رہا ہے کہ اس وقت اس پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں کروانے والے یا وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں، جو کون سے قوتیں ہیں کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک لوڑی لنگڑی ہو یا جو بھی ہے، جو ہماری جوڈیشل سسٹم چل رہا تھا اسی کے اوپر قدغن لگانے کی وجہ یہ تھا کہ حال ہی میں جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے وہاں لیٹر لکھ کر کے اس لیٹر کی بنیاد پہ جو باقی ہائی کورٹ کے جو ججز تھے یا ہائی کورٹ تھے سب نے اس کے اوپر لیٹر لکھ کر کے کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشل سسٹم کے اوپر انٹرفیئرنس کیا جا رہا ہے. اور وہ انٹرفیئرنس کس کی طرف سے تھا؟ وہ انٹرفیئرنس ہماری ایجنسیز کا. خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں کبھی کبھی جب اس طرح کی بات ہو جاتی ہے ہمیں افغانستان سے بھی وہ ٹیلی فون نہ لیتے ہیں. قاضی فائز احساس صاحب جو اپنے آپ کو آپ کے سامنے ہمیشہ سے کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہلا کر کے کہ میں اس کتاب کی تابع ہوں، اس کتاب کے ہوں، اور وہ خود بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ میرے دور میں اس طرح کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایجنسیز کی انٹرفیئرنس ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ہو. میں پاسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کا لیٹر جو باقی تمام ہائی کورٹس کے لیٹرز ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں. اس کے بعد جو ریسنٹلی سرگودا میں میرا خیال میں جو ڈسٹرکٹ جج کو وہاں پر وہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو عدالت میں نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تو اس کی اسٹیٹمنٹ تو آ چکی تھی کہ انٹرفیئرنس کس کی تھی. اگر ہم پاکستان کی ہسٹری پہ ذرا نظر ڈلوا لیں، پہلے ہماری جو ایگزیکٹو سسٹم تھی جو جس کی مضبوطی اور جس کے لیے جو ایک رول تھا وہ جو اپنے ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے ادا کر رہا تھا، ضیاء الحق کے آنے کے بعد ہماری ایگزیکٹو کے اندر فوج کی ڈائریکٹ انڈکشن بطور CSP افسر، اگر آپ اس کے اوپر نظر ڈلوا لیں، اس وقت سے جب ہماری یہ چیزیں کروا کر کے ہماری وہ ایگزیکٹو کا جو پاور جو تھوڑا بہت کنٹریبیوشن یا ڈیلیوری سٹرکچر تھا اس کو تباہ کر دے، کیونکہ اس کے اندر اپنے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ بٹھا کر کے وہ ساری چیزیں ڈیلیوری نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اگر پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں، پارلیمنٹ 85 کے بعد جو آپ کی پہلی مرتبہ غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے توسط سے اس سارے سسٹم کو پولوٹ کرتے کرتے آج تک یہ ہوا کہ میں بلوچستان کی بات کروں گا، باقی یہاں کی بات تو آپ بتا سکتے ہیں. بلوچستان میں 40 کروڑ روپے 60 کروڑ روپے وہاں کے کرنلز نے لے کر کے لوگوں کو ووٹ دلوایا، ان کو منتخب کیا، اور وہ ووٹ بھی اس طرح کے اگر اس نے 40 لیا ہوا ہے تو 400 کیا، اگر 400 ہے تو اس کو 1400 کیا ہوا ہے فارم 7 پہ. یہ کون کروا رہا ہے؟ تو ان چیزوں کی توسط سے آپ کی پارلیمنٹ کی بھی وہ وقار، آپ کی پارلیمنٹ کا بھی وہ اسٹیچر آپ کے سامنے ہے کہ رات کو 3 بجے آپ کے بل پیش ہوتے ہیں. وہ کون سی ارجنسی ہے؟ وہ کون سا جنگ چڑھ چکا تھا کہ آپ نے اس قسم کی ارجنسی اور ایمرجنسی کے بنیاد پہ وہ کریں؟ اور بات کی جاتی ہے کہ COD کے اندر ہماری پارٹیز نے اس کے اندر یہ کلاس تھا یا اس کے اوپر ہم ایگری ہوئے تھے کہ سسٹم کے اندر ایک آئینی عدالت ہو. اسی COD کے اندر جو مساق جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے
उसी मिसाल की जमहूरियत के अंदर तो नेशनल सिक्योरिटी को आपने ख़त्म करने की भी एग्रीमेंट की थी, उस पर भी तो सहमत थे। उसी COD के अंदर आपने तो ये भी कहा था कि ISI और MI का जो सियासी विंग है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के अंदर जो उनकी मदाखलत है, उनको भी मैंने सिविल गवर्नमेंट या सिविल सुप्रीमेसी के अंडर लाना था। तो इन चीज़ों के ऊपर ये आपकी जो 26वीं आईनी तरमीम है, तो इसकी 26वीं तरमीम के आपके ऊपर ये प्रायोरिटी क्यों नहीं थी और इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं था? अगर आपकी 18th अमेंडमेंट से पहले जो COD 2006 में हुआ था, तो उस वक्त जब आप 18th अमेंडमेंट करवा रहे थे, तो उस वक्त आपने आईनी अदालत क्यों नहीं बनाई? ये वो सवालात है कि जो शोरी तौर पर एक इंसान के जहन में आता है। इस वक्त आपकी 26वीं तरमीम के आइन की ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि आपकी जुडिशरी को एक नकेल डालने के लिए बात करें कि जुडिशरी के अंदर जो थोड़ा बहुत वोकल आवाज़ था, उनको दबा दो, उनको कंट्रोल कर लो। और इससे पहले हमारे बार के अंदर भी अब उनके तवज्जो से इस किस्म के लोग इंडक्ट हो चुके हैं कि बार के अंदर भी तकसीम हो रही, और इन तकसीम की वजह से फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? कल परसों आप मुझे ये बता दें कि पब्लिक के हवाले से ये पूरी यहाँ पर हाथ में बैठे हुए, यहाँ पर हर जगह मिसिंग पर्सनस है। बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें, हो सकता है हमारे बलूचिस्तान के मामलात में लोगों की जो व्यूज़ हो वो कुछ और होगी। खैबर पख्तूनख्वा की अभी तो रिसेंटली हमारे वकला यहाँ से उठाए जाते हैं, वो 7-7 दिन 8-8 दिन तक गायब है। इसी जुडिशरी के ना के नीचे हो रहे हैं, इसी जमहूरी सिस्टम के दावेदारों के सब कुछ नीचे हो रहे हैं। यानी उस पार्लियामेंट के अंदर वो मेंबर्स बैठ करके वो कहते हैं कि हमारे मेंबर्स अगवा हुए हैं, दूसरा कहते हैं कि हमारे मेंबर्स को फोर्स किया, और वो आकर के सेनेट के फ्लोर पे ये बयान भी करते हैं। और आप ऐसी कानून पास कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में एक कानून तो नहीं हो, एक तो जबर का, एक इंतहाई जुल्म और बर्बरियत का भी मिसाल मेरे ख्याल में एक जमहूरी सिस्टम के अंदर तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। अगर इन चीज़ों के तवज्जो से आप इस किस्म की आइन साजी करवा करके और आप ये समझते हो कि मुल्क के इदारे इस तरीके से चल सकेंगे, डंडे के ज़ोर पर या बंदूक के ज़ोर पर, मेरे ख्याल में न तो मुल्क चलाए जा सकते हैं। हाँ, जब तक आपकी ताकत होगी और लोगों का बर्दाश्त होगा, उस वक्त तो आपकी जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त करता रहेगा। लेकिन एक दिन दूर नहीं कि इन चीज़ों का सामना यही पब्लिक आपको अपनी एक रिस्पॉन्स में देगी। तो इन सब चीज़ों को अगर सामने देख ले, इस वक्त इस मुल्क को जो सबसे बड़ा दरपेश मसला है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए या इस मुल्क को बनाने के लिए मेरे ख्याल में वो क़ुव्वतें या वो चीज़ें कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि जिसमें ये मुल्क दुनिया के एक मौज़म ममालिक की शक्ल में या दूसरे के ममालिक में जो हो रहे हैं वो एक उसी सत में खड़े हो जाए। ज़रूरत इस बात की है, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा अभी जो कल परसों जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी याया साहब की इंडक्शन बतौर चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर जज जो हैं आप छोड़ करके, उसकी रीजनिंग तो बता दें कि उसके अंदर क्या है, कि आपने वो कौन सी वजूहात की बुनियाद पर बतौर चीफ जस्टिस वो उसकी अहल नहीं है। मानता हूँ बतौर चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट उनके जो रवैये बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह साहब की, उनकी बहुत से मामलों में उनके रवैये चाहे मुल्तान के हवाले से हो चाहे लाहौर के हवाले से हो, उनका वो रवैया उस तरीके से जो बार और बेंच का जो ताल्लुक था उस तरीके से उसने वो नहीं रखा। अभी यहाँ पर बार की ये पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही कि मंसूर अली शाह की बात हो रही या अफरीदी की बात हो रही, इस इंस्टीट्यूशन की बात है। बंदे नागज़ीर नहीं हैं, इदारे नागज़ीर हैं। तो हमें इदारों के ऊपर अगर फोकस करते हुए मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज़ के ऊपर यह बात कर लें कि प्लाने वक्त में हमारे साथ ये क्या था, इस इदारे के तवज्जुह से
ہم جڑے ہوئے, ہمارے آنے والے نسلوں کی فیوچر جڑا ہوا ہے, ہماری رزق روزی جوڑی ہوئی ہے, اور ہمارے ملک کی جو سالمیت جڑی ہوئی ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ڈومین ہے سب کا, اسی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کر کے جو بھی کرنا چاہیں. ایک بات تو بالکل میرے خیال میں کلیئر ہے, ظلم کے ساتھ تو معاشرہ چل سکتا ہے, بے انصافی کے ساتھ نہیں. لیکن ابھی جس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ فریم ورک, یہ جو امینڈمنٹ کروا کر کے آپ کسی جگہ جا نہیں سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن جب اتنی چیف جسٹس کی ایلیویشن ایک پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کروا کر کے, وہ پارلیمنٹ جو خود میں نہیں کہتا ہوں, ہر پارٹی نے اسی پارلیمنٹ کے اوپر کویشچن ہے, ہر پارٹی کہتا ہے کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے, جو اقتدار میں اگر بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی. پھر اس پارلیمنٹ کے اندر مختلف قسم کے سٹیجز کے ابھی تک سینٹ کے جو کورم ہے, جو خیبر پختونخوا سے اس کی نمائندگی وہاں پر سینٹ ہے ہی نہیں. اچھا, اس سے پہلے جو مختلف قسم کے ججمنٹ کے ذریعے ممبرز آپ نے دے دیے, تو پھر ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اغوا کرنے, لوگوں کی بچوں کے ساتھ آپ ان کو اٹھا کر کے ان کے اوپر ظلم کر کے, ان کو بے عزت کروا کر کے, اور ان کو پریشرائز کروا کر کے ایسی ذریعے سے آپ قانون بناؤ گے اور آئین بناؤ گے, تو پھر آئین کس چیز کا؟ تو اس آئین کے توسط سے پھر وہ پارلیمانی کمیٹی, تو پھر اسی پارلیمنٹ کے توسط سے جو بنی ہوئی, تو پھر وہ ان کے سامنے کیا ہوں گے جو زوراور ہے اور طاقتور ہے. تو میرے خیال میں یہ ابھی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت, اور حقیقت بات بتا دوں, میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس چیز کو گواہ ہو. میں تو کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ایک ساتھی آیا تھا لاہور میں 2 ڈاکٹروں کے پاس اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, تو اس نے کہا کہ کیا کرتے, اس نے کہا وکالت کرتا ہوں. بولتا ہے کیوں, آپ لوگ کیوں سوئے ہو, یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کے نالج میں, آپ لوگ تو پھر بھی ہم سے کچھ چیزیں بہتر ہیں. تو بات یہ ہے کہ پبلک کا جو پبلک کے نروز پہ اس کے ساتھ اگر ہے, حقیقت بات بتا دو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشن کے سلسلے میں جدھر بھی گیا ہوں, لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی کا جڑ کہاں پہ ہے اور برائی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. لوگ ابھی ان کے سامنے اس کے متعلق بات رکھنا چاہتے ہیں, بات کرنا بھی چاہتے ہیں, اور بات ہر جگہ پہ کر بھی لیتے ہیں, لیکن اس وقت ان کو میور نہیں مل رہا کہ ان سسٹم کی ان چیزوں کو لیڈ کر سکیں. تو میرے خیال میں اس وقت وہ بار ہی ہے, اگر اپنا ایک جو تھوڑا بہت پہلے رول ادا کیا تھا 2007 کے تحریک میں, گو کہ 2007 کی تحریک کے جو اثرات ہے اس کے مؤثر اثرات بھی ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ایگری کرتے بھی, ایگری بھی نہیں کرتے. لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ایک انڈیپینڈنٹ رول ادا کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ بار کے لیے اس وقت ضرورت ہے. اور وہ اس وقت ممکن ہے اگر آپ لوگ اپنا زادانہ طریقے سے, باقی ہم چیزیں کچھ نہیں کہتے. پچھلے سال کی کیبنٹ آپ کے سامنے ہے, وکیل اغوا ہو جاتا ہے یا وکیل کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتا ہے, ATC اس کے اوپر جو ہیں اس کے سیکشنز لگا دیتے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں. کل یایا صاحب کی نوٹیفیکیشن اس پارلیمانی کمیٹی نے کہا تھا, صدر صاحب بیٹھ کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ تو صحیح ہوا ہے. یعنی ہر چیز وہ جس کے خوشنودی کے لیے, گورنمنٹ کے خوشنودی کے لیے, ہر وہ غیر آئینی, ہر وہ غیر قانونی کام کے لیے وہ آگے آگے ہے. صرف اتنا ہے میرے خیال میں ملک کی انٹیگریٹی کے بھی اس وقت اگر ضرورت ہے, اور کوئی بات کرنا جانتی بھی ہے اور بات رکھتی بھی ہے, وہ بار ہی رکھتا ہے. ایک چیز بتا دوں, اگر آپ لوگوں کی توسط سے ایک نمائندگی ملی, ججز کے ساتھ ایک بتا دو کہ رسپیکٹ وکیل کو دینا ہوگا, رسپیکٹ کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کلیئر ہے. بات یہ ہے اگر جج کی رسپیکٹ وہ بار کے اوپر لازم ہے یا وکیل کے اوپر لازم ہے, تو اس جج کو بھی یہ لازم ہے کہ وہ وکیل کو رسپیکٹ دے دے, پیشنٹ ہیئرنگ دے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پہلے دن سے کچھ چیزیں واضح کرنا ہوگا, اور ہم اس بات سے نہ ڈرتے ہیں. اگر نمائندگی کرنے کا حق ملا
तो प्रॉपर तरीके से नुमाइंदगी करेंगे। जो जहाँ पर गलत करेगा, चाहे जो भी होगा, उनको गलत को गलत कहा जाएगा, जो अच्छा करेगा उनको अच्छे को अच्छा कहेगा, उनका साथ देंगे। जो भी ज़ोरावर से ज़ोरावर होगा उनके सामने आंखों में आंखें बात रख करके बात करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर काकड़ साहब। हमारे सीनियर दोस्त हैं मलिक लतीफ़ खोखर साहब अभी लेट तशरीफ़ लाए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आ जाएं, मलिक लतीफ़ खोखर साहब। उसके बाद हमारे, अगर नाम मैं सही पढ़ दूँ, हंस राज नौरंग साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। खावर सदीक साहिब साहब, असगर लोधी साहब वो भी तशरीफ़ लेके आ गए हैं। साहबजादा सलीम साहब वो भी अभी लेट तशरीफ़ लेके आ गए हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनके वालिद साहब भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान रहे। चौधरी खालिद महमूद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तशरीफ़ लाए हैं। हमारे दोनों भाई असद जाफरी साहब और जवाद जाफरी साहब दोनों एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तशरीफ़ लेके आए हैं। औरंगज़ेब ख़ान साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, बड़ा अरसा शायद लॉन्ग टाइम उनका 10-12 साल रहे, तशरीफ़ लेके आए हैं। हमारे सीनियर दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे, अशरफ कुरैशी साहब वो तशरीफ़ लेके आए हैं। और बहुत ही सीनियर हाजी असलम मलिक साहब वो भी रात को फंक्शन पे नहीं आते लेकिन आज तशरीफ़ लेके आए हैं। खान साहब का हुक्म है, अताउल्लाह तरीन साहब स्टेज पे तशरीफ़ लेके आप सीनियर काउंसिल हैं, स्टेज पे आ जाएं। अताउल्लाह तरीन साहब, मलिक नसीर अहमद तहीन साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वहीद साहब DI खान से तशरीफ़ लेके आए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इजाज़ लोधी साहब हमारे बिल्कुल फ्रेश, उन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट करना है सुप्रीम कोर्ट का, वो तशरीफ़ लेके आए हैं, शुक्रगुजार हैं उनके भी। वसीम शाब साहब स्टेज पे बैठे थे लेकिन नीचे चले गए, थोड़ी तकलीफ़ थी। आमर भुट्टा साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, उनके भी शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ हमारे पीर ज़िशान दीवान साहब, चौधरी सलीम अंसारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। ताहिर इकबाल मलिक डुल्लू साहब, मैडम समीना निगर चुगताई साहबा, जनाब मेरे तो चचा हैं जहांगीर संघेड़ा साहब वो तशरीफ़ लेके आए हैं, रात को वो भी नहीं आते, आज पहली दफ़ा आए हैं। अबैदुल्ला भट्टी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो भी तशरीफ़ लेके आए हैं। इसके साथ साथ ये जो दोस्त हैं हमारे कुछ, जिनकी वजह से ये महफिल सजी हुई है ना, इनका बहुत रोल है, इन्होंने दिन रात पूरा हफ्ता लगाया इस महफिल को सजाने के लिए। उसमें चौधरी उमर हयात साहब, उनका बहुत रोल है। हमारे सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार में मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, बहुत रोल है उनका। नियाज़ मुस्तफ़ा हमारे कैंडिडेट भी हैं मुल्तान सीट से, उनका बहुत रोल है ये फंक्शन सजाने में। मैडम बुशरा नकवी साहबा हमारी ग्रुप की कैंडिडेट हैं डिस्ट्रिक्ट बार में, तो वो तशरीफ़ भी लाई हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी है इस महफिल को सजाने में। अहमद रज़ा साहब के सुबह केस थे सुप्रीम कोर्ट में, वो चले गए, आ नहीं सके। चौधरी अशफाक साहब हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उनके भाई की तबीयत ख़राब थी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो दाखिल हैं अस्पताल में, तो इसलिए वो नहीं आए। सलमान भट्टी साहब हमारे सीनियर दोस्त हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है। यूसुफ अकबर नकवी साहब साबका सदर डिस्ट्रिक्ट बार हैं। आरिफ कमाल नून साहब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, सारे उहदे जो जितने बने हैं ना वकला के लिए वो उन्होंने जय कर लिए। हमारे दोस्त खालिद मित्रू साहब बड़े एनर्जेटिक हैं, दिन रात जब भी उनको कहें कि आ जाएं, मीटिंग करनी है, प्रोग्राम करना है, तो वो तशरीफ़ लाते हैं, महफिल सजाते हैं।
وہ بھی آئے ہیں. مخدوم گیلانی صاحب کا میں نے نام نہیں لینا, ریاض گیلانی صاحب کا, حالانکہ لسٹ میں نام ہے, میں نہیں لوں گا. مخدوم مشوق حسین شاہ صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں. ندیم کانجو صاحب, ان کا بہت رول ہے, بڑے انرجیٹک ہیں, نیکسٹ ہمارے ممبر پنجاب بار کونسل کے کینڈیڈیٹ ہیں. وحید رضا بخاری صاحب سابقہ صدر ڈسٹرکٹ بار ہیں. ان کا کسی وجہ سے لائسنس پھنسا ہوا ہے اوپر نا, اور ان کو پتہ ہے لائسنس دینے والوں کو کہ ان کو ابھی نہیں دینا, تو وہ اللہ کرے ہماری کیبنٹ آ جائے. تو ہمارے دوستوں کے بہت سارے دوست ہیں جن کے انہوں نے جان بوجھ کے جو لسٹ نکلی نا, تو ان کو لسٹ میں سے نکال کے کچھ لوگ کر لیے. راؤ شراز صاحب ممبر پنجاب بار کونسل ہیں, بہاڑی سیٹ سے, وہ تشریف لے کے آئے ہیں. عامر بھٹا صاحب وہ تشریف لے کے ہیں, تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. اور خالد اسد صاحب اور میاں خالد صاحب. اب مجھے خان صاحب کی ہدایت ہے, اگر آپ نے سب کے نام لینے تو ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک منٹ. شاہ سلیم خان صاحب میں نے پہلے لیا ہے, ٹیکس بار کے سینئر نائب صدر ہیں, تو خان صاحب نے اس وقت شاید نہیں سنا, تو وہ تشریف لے کے ہیں, وہ بڑا ایکٹیو رول ہے. میاں خالد صاحب بھی ہیں. آپ ہدایت خان صاحب کی یہ ہے, ہمارے محمود خان صاحب کی, کہ جو نائب صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں, دونوں آئے سندھ سیٹ سے. خوشحال صاحب آپ نے صرف ایک منٹ لینا ہے. خوشحال صاحب 1 منٹ کے لیے آ جائیں. میرے محترم قائدین, حاضرین مجلس, السلام علیکم. پہلے تو میں اس کوتاہی پہ معافی چاہتا ہوں کہ میں لیٹ آیا ہوں, کیونکہ ڈی آئی خان سے آنا تھا. دوسری گزارش یہ ہے کہ تمام جتنے شرکاء ہیں کسی بھی پروگرام کے جو ہمارے محسن اس پیار میں آتے ہیں, ان سب کو, چونکہ میں سندھ سے نائب صدر کا امیدوار ہوں, تو اجرت کا ایک تحفہ پیش کرتا ہوں. میری کوتاہی ہے لیٹ آنے سے, جو یہاں پہ بلٹی حیدرآباد سے ڈیلیوری ہوئی تھی میں کلیکٹ نہیں کر سکا. میری درخواست یہ ہے رانا صاحب سے کہ جتنے میرے محسن آئے ہیں, یہ ڈیلیوری صبح کلیکٹ ہو جائے گی, تمام تک میرا یہ تحفہ پہنچا دیا جائے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. صرف 1 منٹ. کوثر پروین عوام صاحبہ, خالد فاروق صاحب, نشید عرب گوندل صاحب, آد گوندل صاحب, رانا بختیار صاحب 1 منٹ کے لیے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. نہ مقبروں میں مجھے ڈھونڈ تو, نہ خلاؤں میں تلاش کر, جو سجے ہے صلیب پر ان سروں میں تلاش کر. میرا نطق میرا رنگ ہے, میری ہر یزید سے جنگ ہے. میں نام لیوا ہوں حسین کا, مجھے خنجروں میں تلاش کر. محترم میرے قائدین, جو بات میرے بھائی میرے سیکریٹری سلیمان نے کہی کہ ہم اپنا حق مانگیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مانگنے سے نہیں ملتا حق, ہم حق چھینیں گے. کون ہوگا جو میرے وکیل کو عدالت کے اندر عزت نہیں دے گا؟ کون ہوگا جو ان وکلا کی موجودگی میں ہمارے ویڈیو لنک پہ بات نہیں کروائیں گے؟ ادھر سے 6 گھنٹے کا سفر کر کے کوئی جائے اور 2 گھنٹے والوں کو ویڈیو لنک دیا جائے, یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. اور جو کمروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس سے کمیشنیں کماتے ہیں, آتے ہی سب سے پہلے ان کو چینج کریں گے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو میرٹ پر کمرے ملیں گے. دوسری بات, میرا ٹائم میرے پاس کم ہے, میں اپنے قائدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جو پنجاب پاکستان بار کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا الیکشن ڈائریکٹ کروائے تاکہ یہ خرید و فروخت کی دکانیں بند ہو اور عام لوگ آگے آئیں. اگلی بات میں یہ کہتا ہوں, مجھے شرم آ رہی ہے جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے پریمبل میں یہ بات لکھی گئی کہ with the consent of
پاکستان بار کونسل ایز ویل ایز ود دی کنسنٹ آف بار ایسوسیشن یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں شرم سے ڈوب جاؤ. ہم آئیں گے تو ہم یہ لکھوائیں گے کہ یہ جو کنسنٹ ہوئی تھی اب چھین کر واپس لی ہے, ہم انشاءاللہ لیں گے اور لیں گے. میڈم سیکا بھٹی صاحبہ, میں آپ کا نام بھول گیا, معذرت خواہ ہوں. آپ تشریف لے کے آئے. خالد آرائین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ملتان, وہ تشریف لے کے آئے ہیں. اور بشیر احمد خان صاحب یوسف زئی لاہور سے تشریف لائے ہیں. اس سے آگے گیلانی صاحب. اور اب جس کا آپ سب کو بے چینی سے انتظار ہے, پروفیشنل گروپ کے قائد میں گزارش کروں گا جناب سینیٹر حامد خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حامد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن